ਵਾਲੇਕੁਮ ਅਸਲਾਮ। ਯਾਰ ਜਿਸ ਨੇ NFT ਦੇ ਸੂਦ ਹੋਣ ਤੇ ਫਤਵਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਮਦਰਸੇ ਸ਼ਦਰਸੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋਇਆ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਚਣੇ ਛਣੇ ਵੇਚ ਕੇ ਤੇ ਪਾਸ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਇਮਤਿਹਾਨ ਵਿੱਚ। ਸੂਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉਧਾਰ ਦੇ ਕੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਨਫੇ ਦਾ ਮੁਤਾਲਬਾ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਹੈ ਸੂਦ। ਇਹਦੀ ਕਿਹਨੂੰ ਉਧਾਰ ਦਿੰਦੇ ਪਏ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਸੂਦ ਦਾ ਤਾਂ ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੱਕ ਤਾਲੁਕ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। NFT ਕੀ ਹੈ? NFT ਇਹ ਹੈ ਇੱਕ ਡਿਜੀਟਲ ਐਸੈਟ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਪੇਂਟਿੰਗ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਫਿਲਮ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਮਜ਼ਮੂਨ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਹੁਣ ਉਸਨੇ ਉਹ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟਿਆ ਉਹ ਮਜ਼ਮੂਨ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਮਜ਼ਮੂਨ ਦਾ ਉਸ ਤਸਵੀਰ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਖਰੀਦ ਲਿਆ। ਯਾਨੀ ਅਗਰ ਉਹ ਫਰਜ਼ ਕੇ ₹1,00,000 ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ₹100 ਇਨਵੈਸਟ ਕੀਤਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ₹100 ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਤਸਵੀਰ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਲਾਈਕ ਹੋਸਣ ਉਸ ਤਸਵੀਰ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵੱਧਸੀ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਕੀਮਤ ਵੱਧਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਫਾ ਮਿਲਸੀ। ਸ਼ਰਈ ਤੌਰ ਤੇ ਤਾਂ NFT ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, लेकिन NFT ਦਾ ਅਜ਼ਾਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ NFT ਦਾ ਫੁੱਟਪ੍ਰਿੰਟ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ NFT ਕਿਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਦਫ਼ਤਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਨਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਬਸ ਇੱਕ ਹੈ ਕਿ ਵੈਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਵੈਬਸਾਈਟ ਬਣੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ NFT ਫਲੋਟ ਕੀਤੀ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ NFT ਦਾ ਸ਼ੇਅਰ ਲੈ ਲਿਆ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਵੈਬਸਾਈਟ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਸੇ ਗਏ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਇੰਤਹਾਈ ਖਤਰਨਾਕ ਇਹ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਰਿਸਕ ਲੈਂਦਾ ਉਹ ਰਿਸਕ ਲਵੇ। ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ₹30,000 NFT ਲਾਉਣ ਤੇ ਇਹ ਜ਼ਹਿਨ ਰੱਖੋ ਕਿ ਪੈਸੇ ਮੇਰੇ ਗਏ, ਤੇ ਅਗਰ ਉਹ ਆ ਜਾਂਦੇ ਜਦ ਤੱਕ ਚਲਦੀ ਰਾਸੀ ਜਾਮਣਾ ਇਸ ਇੱਕ ਦਿਨ ਜਾਮਣਾ ਹੀ ਜਾਮਣਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ NFTs ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਨ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ 'ਚ 90% ਫਰੋਡੀਏ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਖੁਦ NFT ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 90% ਫਰੋਡੀਏ ਲੋਕ ਹਨ। ਉਹ ਇਹ ਕਰਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪੈਸੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਹਿਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਭੱਜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹਦੇ 'ਚ NFTs ਐਸੀਆਂ ਵੀ ਹਨ ਜਿਹੜੀ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੀ ਚਲਦੀਆਂ ਪਈਆਂ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਸਿਰਫ ਇਹ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਇੰਤਹਾਈ ਰਿਸਕੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਸ਼ਵਰਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰੇ, ਲੇਕਿਨ ਸ਼ਰਈ ਤੌਰ ਤੇ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਫਤਵਾ ਉਹ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਨਾ ਕੋਈ ਦੀਨ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਨਾ ਕੋਈ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਡਿਜੀਟਲ ਈ-ਕਾਮਰਸ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਅਲਹਮਦੁਲਿल्लाह रब्बिल आलमीन, अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। लायक सद एहतराम हाज़रीन व हाज़िरात, नाज़रीन व नाज़िरात, आज की हमारी गुफ्तगू का मौजू है NFT। जैसा कि बहुत सारे अहबाब जानते हैं कि NFT एक मशहूर मोबाइल एप्लीकेशन है जिसके ज़रिए आजकल बहुत सारे लोग पैसा कमा रहे हैं। आज की गुफ्तगू में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्या NFT के ज़रिए पैसा कमाना हलाल है, हराम है, जायज़ है, नाजायज़ है। तो इसकी जो शरई हैसियत है उस पर हम आज बात करेंगे। हाज़रीन व हाज़िरात, जैसा कि आप जानते हैं कि NFT का मतलब है नॉन फिंजिबल टोकन, सर्टिफिकेट कह लें, सिस्टम कह लें। नॉन फिंजिबल का मतलब होता है ऐसी शय जिस तरह की कोई दूसरी शय दुनिया में मौजूद ना हो, यानी गैर मिसाली यूनिक शय को नॉन फिंजिबल कहते हैं। तो ये OLX की तरह की एक एप्लीकेशन है जिस पे यूनिक किस्म की तस्वीर, गेम्स, वीडियोस और आर्ट उस पे अपलोड किए जाते हैं। अपलोड करने के बाद अपलोड करने वाला इन चीज़ों को, यानी तस्वीर को, गेम्स को, आर्ट गैलरी को, पेंटिंग को ख़रीदने के लिए और बेचने के लिए पेश करता है। और यूँ डिजिटल दुनिया में डिजिटल एसेट्स इनको करार देकर इनकी ख़रीदो फ़रोख्त की जाती है और लोग इनको ख़रीदने के लिए धड़ाधड़ पैसे जमा करवाते हैं, ख़रीदते हैं, फिर आगे बेचते हैं। फिर एक चीज़ कई हाथों बिकती है और यूँ लोग मुनाफा कमा रहे हैं, रातों रात अमीर होने की कोशिश कर रहे हैं। इस्लामी नुक्ता नज़र से जब हम ये देखते हैं कि इस्लाम इसके बारे में हमें क्या रहनुमाई करता है कि NFT यानी नॉन फिंजिबल टोकन सिस्टम के ज़रिए
جو تصاویر، گیمز، آرٹ وغیرہ بیچے جا رہے ہیں، خریدے جا رہے ہیں، ان کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ حاضرین محترم، اسلام نے خرید و فروخت کے لیے، تجارت کے لیے، ٹریڈنگ کے لیے ایک مسلمانوں کو ایک ضابطہ، ایک قانون بتا دیا ہے۔ جب تک کوئی مسلمان تجارت کرنے کے لیے اس ضابطے کو فالو نہیں کرتا، اس ضابطے میں عمل نہیں کرتا، تو اس کی تجارت، اس کی بیع و شراء، اس کا خریدنا بیچنا حلال نہیں ہو سکتا۔ اس NFT کو ہم جب دیکھتے ہیں اور اسلام کے بیان کردہ قوانین تجارت کو دیکھتے ہیں تو ہمیں جو چیز سامنے آتی ہے وہ یہ ہے کہ NFT کے ذریعے ہونے والا یہ ڈیجیٹل جو کاروبار ہے یہ سب ناجائز و حرام ہے، اور اس کے ناجائز و حرام ہونے کی کئی ایک وجوہات ہیں، جس کو جاننے سے پہلے یہ جاننا ضروری ہے کہ اسلام نے حلال بیع و شراء یا تجارت کے لیے کون سے ضابطے وضع کیے ہیں۔ اسلام کہتا ہے، سب سے پہلی اسلام نے یہ شرط لگائی ہے کہ چیز مال ہو، یعنی جو چیز خریدی جا رہی ہے، بیچی جا رہی ہے، اس کا مال ہونا لازمی ہے۔ دوسری چیز جو اسلام نے جو شرط رکھی ہے کہ وہ مال متعین و معلوم ہو، یعنی پتہ ہو کہ وہ فلاں چیز ہے اور اتنی قیمت میں خریدی اور بیچی جا رہی ہے۔ تیسری چیز، وہ خریدی اور بیچی جانے والی چیز بیچنے والے کی ملکیت میں ہو، مکمل طور پہ 100% بائع جو ہے، بیچنے والا جو ہے، وہ اس کا مالک ہو، اور جب وہ بیچے تو خریدار، مشتری بھی اس کا 100% مالک بن جائے۔ اور چوتھی چیز جو اسلام نے شرط رکھی ہے بیع و شراء کے، کاروبار کے، تجارت کے حلال ہونے کے لیے، وہ رکھی ہے قبضے کا ہونا، یعنی جب کوئی مسلمان کوئی چیز بیچنا چاہے تو جس چیز کو وہ بیچنا چاہتا ہے اس چیز پر اس کا مکمل قبضہ موجود ہو، اور جب وہ بیچنا چاہے تو خریدار کے حوالے کر سکے، یعنی ایک ہاتھ لو اور ایک ہاتھ دو، ایک ہاتھ سے چیز دی جائے اور دوسرے ہاتھ سے قیمت لی جائے۔ تو یہ چند شرطیں بیع و شراء کے لیے، خرید و فروخت کے لیے اسلام نے متعین کی ہیں۔ ویسے تو اسلام نے بہت ساری چیزیں متعین رکھی ہیں، لیکن میں نے NFT کے حوالے سے چند چیزیں آپ کے سامنے رکھی ہیں جن کی روشنی میں ہم NFT کے حلال و حرام ہونے کا جائزہ لیں گے۔ حاضرین محترم، اسلام کے ہاں جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ پہلی شرط ہے بیع و شراء کے، خرید و فروخت کے حلال ہونے کے لیے کہ خریدی اور بیچی جانے والی چیز مال ہونی چاہیے، یعنی مال متقوم ہونی چاہیے۔ اسلام نے خنزیر کو، شراب کو، گوبر کو، غلاظت کو مال قرار نہیں دیا، یعنی اسلام کے ہاں خنزیر مال نہیں ہے، تو جب یہ مال نہیں ہے تو خنزیر اور خنزیر کے اعضاء جو بھی ہیں ان میں سے کسی کو بھی خریدنا اور بیچنا اسلام میں جائز نہیں ہے۔ اسی طرح شراب اسلام میں مال نہیں ہے تو شراب کی بھی خرید و فروخت اسلام میں جائز نہیں ہے۔ اسی طرح تصویر، اسلام میں عورت کی تصویر تو بالخصوص مال نہیں ہو سکتی، کیونکہ عورت کی تصویر بنانا ناجائز و حرام ہے۔ ہاں ضرورت کے تحت بنائی جا رہی ہے، آئیڈینٹی کے لیے، شناخت کے لیے بنائی جا رہی ہے، تو وہ سافٹ کی حد تک، ہارڈ کی حد تک، شناخت کے لیے ازراہ مجبوری وہ بنائی جا رہی ہے، اس حد تک وہ جائز ہے۔ لیکن عورت کی تصویر بنا کر اس کو آگے بیچنا، اس کو خریدنا، یہ قطعاً ناجائز و حرام ہے۔ اب یہ جو پہلی شرط ہے مال ہونا، اس شرط کی روشنی میں دیکھیں، جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ عورت کی ویسے تو مرد کی تصویر بھی ناجائز و حرام ہے، بغیر شرعی ضرورت کے اگر کوئی مرد بھی تصویر بنواتا ہے، اپنی تصویر کو خریدتا ہے، بیچتا ہے، وہ سافٹ میں ہو، وہ ڈیجیٹل صورت میں ہو یا ہارڈ میں ہو،
لیکن مرد کی تصویر پر تو پھر بھی کہیں نہ کہیں سے آپ کو یہ جو ڈیجیٹل تصاویر ہیں، یہ جو سافٹ میں تصاویر ہیں، مرد کی ان سافٹ والی تصاویر کے جواز پر آپ کو کچھ علماء کی طرف سے کوئی جواز کی رائے اور فتویٰ مل جائے گا، لیکن عورت کی جو تصویر ہے اس کی تصویر پر نہ تو عورت کی تصویر سافٹ میں کھینچنا اور اس کو خریدنا بیچنا جائز ہے، نہ ہارڈ میں اس کا خریدنا اور بیچنا جائز ہے۔ تو عورت کی تصویر یہ مال نہیں ہو سکتی۔ اور جب ہم این ایف ٹی کو دیکھتے ہیں تو این ایف ٹی میں جو چیزیں خریدی اور بیچی جا رہی ہیں ان میں عورت کی تصاویر بھی موجود ہوتی ہیں۔ تو لہٰذا جب این ایف ٹی کے ذریعے خریدنے والا کسی عورت کی پینٹنگ کو یا اس کی آرٹ کو یا کسی عورت کی تصویر کو خرید اور بیچ رہا ہے تو چونکہ سرے سے اس کا خریدنا بیچنا ہی ناجائز و حرام تھا، لہٰذا اس کو خریدنا اور بیچنا جب ناجائز و حرام تھا تو یہ این ایف ٹی کے ذریعے کیا جانے والا کاروبار بھی ناجائز و حرام ہوا۔ اسی طرح این ایف ٹی پہ ویڈیو گیمز اور بعض ویڈیوز خریدی اور بیچی جاتی ہیں، تو ویڈیو گیمز جن میں غیر اخلاقی ایکشن ہوتے ہیں، غیر اخلاقی حرکات و سکنات ہوتی ہیں جن کی اسلام اجازت نہیں دیتا، ایسی حرکات و سکنات پر مشتمل جو ویڈیوز ہیں غیر اخلاقی حرکات و سکنات پر، جب وہ اسلام کے ہاں ان کا بنانا ہی جائز نہیں ہے تو ظاہر ہے وہ بھی مال نہیں ہے۔ جب وہ مال نہیں ہے تو ان کی خرید و فروخت بھی ناجائز و حرام ہوگی۔ اسی طرح جب یہ گیمز اور ویڈیوز ناجائز و حرام ہیں تو اسی طرح جو پینٹنگ ہوتی ہیں ان میں اگر عورتوں کی تصاویر ہیں تو ان کا خریدنا بیچنا بھی ناجائز و حرام ہوا، کیونکہ وہ مال اس سرے سے مال ہی نہیں ہے۔ کیونکہ اسلام میں مال وہ حلال شے ہو سکتی ہے، کوئی حرام شے کسی بھی اعتبار سے وہ جو حرام ہوگی وہ شے مال نہیں ہو سکتی۔ جو مال نہیں ہو سکتی اس کو نہ خریدا جا سکتا ہے نہ بیچا جا سکتا ہے۔ تو اسی طرح این ایف ٹی کے ذریعے جو تصاویر، ویڈیوز اور گیمز اور پینٹنگ عورتوں کی خریدی بیچی جاتی ہیں وہ ناجائز و حرام ہے، لہذا اس سے حاصل ہونے والا نفع بھی ناجائز و حرام ہوگا۔ اسی طرح اسلام نے جو دوسری شرط رکھی ہے وہ ہے کہ مبی بائے کی ملکیت میں ہو، یعنی جو بندہ چیز کو بیچ رہا ہے اس کا وہ 100% مالک ہو۔ اب این ایف ٹی میں یہ پرابلم اور یہ خامی ہے کہ جب کوئی شخص پہلی دفعہ کسی چیز کو این ایف ٹی کے ذریعے اپلوڈ کر کے اس کو بیچے، جتنے لوگ بھی اس کو آگے خریدتے ہیں وہ 10 خرید لیں، 20 خرید لیں، 50 لوگ خرید لیں، وہ جس نے پہلی دفعہ اس چیز کو بیچا تھا ہر دفعہ جب آگے وہ چیز بکتی ہے تو اس کا کچھ نہ کچھ منافع اس پہلے خریدار کو اور پہلے بائے اور پہلے مالک کو بھی ملتا رہتا ہے۔ حالانکہ اسلام میں کسی کی چیز میں جو چیز بک گئی ہے، جو آگے اس کا کوئی دوسرا شخص مالک ہو گیا ہے، اس چیز کا پہلے والا مالک تو کسی بھی اعتبار سے اس کے نفع کے کچھ تھوڑے سے حصے کا بھی حقدار نہیں رہتا۔ تو این ایف ٹی میں یہ بھی ایک خرابی ہے کہ جتنے لوگ وہ چیز آگے خریدتے بیچتے ہیں، سارے لوگوں کو کے نفع میں سے اس پہلے بیچنے والے اور پہلے مالک کو نفع کا کچھ نہ کچھ حصہ لازمی طور پہ ملتا رہتا ہے۔ یہ غرر ہے اور یہ قمار ہے، اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو ملکیت اگلوں کو منتقل ہوتی ہے وہ 100% منتقل نہیں ہوتی۔ اس کو یہ لوگ رائلٹی کا نام دیتے ہیں، حالانکہ یہ رائلٹی نہیں ہے، رائلٹی اور چیز ہوتی ہے۔ تو اس اعتبار سے بھی یہ این ایف ٹی پہ چیزوں کو چونکہ ملکیت تامہ حاصل نہیں ہوتی خریدار کو، اس اعتبار سے بھی یہ ناجائز و حرام ہے۔ اسی طرح اسلام نے بیع و شراء کے لیے قبضے کو بھی لازمی قرار دیا کہ جو چیز خریدی جا رہی ہے اس پہ بیچنے والے کا بھی مکمل قبضہ ہو اور جو چیز بیچی جا رہی اس پر بھی بائع کا قبضہ ہو۔ تو اس میں یہ ایک ڈیجیٹل دنیا ہے، اس میں جو چیز ہم
سافٹ کی دنیا میں، ڈیجیٹل دنیا میں کوئی تصویر، کوئی ویڈیو جو خریدتے ہیں تو وہ ڈیجٹ کی صورت میں اس کی ملکیت، اس کا قبضہ ہمارے سامنے ایک بلاک چین کوڈ کے ذریعے ظاہر تو ہوتا ہے، جس سے ہماری ملکیت تو ظاہر ہوتی ہے، لیکن وہ ملکیت ایسی نہیں ہوتی کہ آپ حقیقت میں اس کے اوپر قبضہ کر سکیں، حصی طور پہ قبضہ کر سکیں، خارج میں اس کا کوئی وجود نہیں ہوتا۔ وہ سافٹ کی دنیا میں ایک وجود ہے، وہ ایک تصویر ہے، اور وہ تصویر بھی سافٹ ہے، ڈیجیٹل ہے، حقیقت میں اس کا آپ پرنٹ لے کے آپ اس کی حقیقت میں اس کا کوئی وجود نہیں رکھتے۔ جیسے آپ بازار میں جاتے ہیں، جوتا خریدتے ہیں تو وہ جوتا حقیقت میں آپ کے قبضے میں آ جاتا ہے۔ آپ کپڑے خریدتے ہیں، آپ اور بھی ضرورت کی کوئی چیز خریدتے ہیں تو وہ آپ قبضے میں ہو جاتے ہیں۔ آپ پیسے دکاندار کے قبضے میں دیتے ہیں، قیمت دکاندار کو قبضے میں دے دیتے ہیں، چاہے آپ وہ ڈیجیٹل طریقے سے ادا کریں، اے ٹی ایم کے ذریعے سے ادا کریں، چاہے آپ پیپر منی، پیپر کرنسی، کاغذی نوٹ کے ذریعے ادا کریں، لیکن قبضہ ہو جاتا ہے۔ اور یہاں اگر آپ غور سے اس بات کا جائزہ لیں تو قبضے کی وہ صورت نہیں ہوتی جو اسلام تجارت میں جس کا تقاضا کرتا ہے۔ تو چونکہ اس میں ایک سافٹ قسم کا، ایک ڈیجیٹل قسم کا، ایک تصویر کا قبضہ ہوتا ہے، حقیقت میں قبضہ کچھ بھی نہیں ہوتا، تو چونکہ اس میں قبضہ مکمل نہیں ہوتا لہذا اس کو آپ آگے نہیں بیچ سکتے، اس کو خرید نہیں سکتے۔ تو اس اعتبار سے بھی قبضے کے نامکمل ہونے کی وجہ سے بھی یہ جو این ایف ٹی کے ذریعے ڈیجیٹل دنیا میں یہ جو سافٹ کاروبار ہو رہا ہے، قبضہ نہ ہونے کی وجہ سے یہ بھی اس اعتبار سے بھی ناجائز و حرام ہے۔ اسی طرح ایک اور قباحت اس این ایف ٹی میں یہ ہے کہ اس میں جتنا بھی کاروبار ہو رہا ہے وہ ڈیجیٹل کرنسی میں ہو رہا ہے، کرپٹو کرنسی میں ہو رہا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ کرپٹو کرنسی کا حقیقت کی دنیا میں ابھی کوئی وجود ہی نہیں ہے۔ جب آپ کوئی چیز بیچتے ہیں این ایف ٹی کے ذریعے تو ڈیجٹ کی صورت میں ایک عدد آپ کے اکاؤنٹ میں شو ہوتا ہے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ آپ فوراً اے ٹی ایم ڈالیں اور وہ پیسے نکال لیں، یا آپ چیک کے ذریعے وہ آپ کیش کروا لیں۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ اس کرپٹو کرنسی کو میٹا اکاؤنٹ کے ذریعے آپ پہلے اس کو پیپر اکاؤنٹ میں، یعنی کرنسی جو پیپر کرنسی ہے، ڈالر ہے، روپیہ ہے، ریال ہے، ان پیپر کرنسیز میں آپ اس کو پہلے کنورٹ کروائیں، کنورٹ ہونے کے بعد پھر آپ اس کو پیپر کرنسی کے ذریعے اپنے اکاؤنٹ سے آپ اس کو آپ اپنے اکاؤنٹ میں منتقل کر کے اس کو آپ بینک سے نکلوا سکتے ہیں۔ تو اس میں یہ بھی ایک خرابی ہے کہ وہ جو کاروبار ہو رہا ہے این ایف ٹی میں وہ کرپٹو کرنسی میں، ڈیجیٹل کرنسی کی صورت میں، ڈیجٹ کی صورت میں ہو رہا ہے، جس کو ابھی تک کرپٹو کرنسی کو تو ابھی تک دنیا میں کرنسی کے طور پہ تسلیم ہی نہیں کیا۔ اسی وجہ سے اس کی مارکیٹ کبھی اپ ہوتی ہے، کبھی ڈاؤن ہوتی ہے، کبھی لوگ مالی خسارے کی وجہ سے ڈوب رہے ہوتے ہیں اور کبھی لوگوں کو ہزاروں کروڑوں کا نفع بھی ہو رہا ہوتا ہے۔ تو یہ جو صورت ہے اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا۔ اسلام کہتا ہے کہ جو چیز آپ بیچ رہے ہیں وہ بھی حقیقت میں اس کا وجود موجود ہو، اور جو چیز خرید رہے ہیں یعنی قیمت جو آپ دے رہے ہیں وہ قیمت بھی حقیقت میں وجودی شے ہو۔ جیسے ہم بازار سے چیزیں خریدتے ہیں تو کاغذی نوٹ ہمارے ہاتھ میں ہوتے ہیں، ہم اس کو پے کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ جو اس این ایف ٹی کے ذریعے جو کاروبار ہو رہا ہے، یہ کرپٹو کرنسی یا ڈیجیٹل کرنسی میں ہو رہا ہے، جس کو دنیا کے تقریباً تمام ممالک نے ابھی تک تسلیم نہیں کیا۔ ایک آدھ ملک نے، امریکہ کے بارے میں آیا کہ اس نے اس کو کرپٹو کرنسی کو حقیقت کا وجود دینے کے لیے تسلیم کر لیا ہے، لیکن ابھی اس کو کئی ایک مراحل سے گزرنا ہے۔ تو جب تک یہ کرپٹو کرنسی یا ڈیجیٹل کرنسی حقیقت کا روپ نہیں دھار لیتی تب تک اس میں کسی چیز کا خریدنا، بیچنا یہ ناجائز و حرام ہوگا۔ تو یہ صورتیں ہیں، ان وجوہات کی بنیاد پر این ایف ٹی کے ذریعے جو کاروبار ہو رہا ہے وہ اسلامی وضع کردہ قوانین کے مطابق نہیں ہے۔ اس اعتبار سے تقریباً تمام علماء این ایف ٹی کے ذریعے ہونے والے کاروبار کو ناجائز و حرام کہہ رہے ہیں،
اور جو لوگ اندھا دھند دھڑا دھڑ اس پہ پیسہ لگا رہے ہیں ان کو ہمارے علماء منع کر رہے ہیں کہ اس گیم میں اور اس کھیل میں نہ پڑیں۔ اس قسم کے نام کی پہلے بھی کئی کمپنیاں آئیں اور وہ پیسہ لوٹ کے عوام کی جیب سے کھینچ کے غائب ہو گئیں، یہ بھی اسی قسم کا ایک غرر اور دھوکہ ہے۔ لہٰذا عامت الناس سے، مسلمان بہن بھائیوں سے، باقی علماء کی طرح میری بھی یہ درخواست ہے کہ یہ کاروبار ناجائز و حرام ہے، اس سے بچیں اور اپنی حلال کی کمائی کو ایک ناجائز و حرام کام میں لگا کر ضائع مت کریں۔ وما علیہ الا البلاغ۔